आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ऐलान भी हो चुका है, अगले इतवार को मेरे घर पे दुआ है इंशाअल्लाह। वो A66 सबको गुजारिश है कि जो यहाँ मौजूद है वो तो जरूर है, उसके बाद भी दूसरे मुमकिन भी है। मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन साहिबिल ताज वल मिराज वल बुर्राक वल अलम दाफिल बलाए वल वबाए वल कहते वल मर्ज़ वल अलम इसमहु मक्तूबुन मरफूम मशफूम मनकूशन फिल लौह वल कलम सुभान अल्लाह सय्यदुल अरब वल अजम सुभान अल्लाह जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम क्या बात। ज़ुहा बदरुत तुजा सदरुल उला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इस्माइल जमील शियम शफीउल उमम सुभान अल्लाह शफीउल करम वाह जिब्रीलु खालिक़ु वल बुर्राक़ु व मरकबहु वल मिराज मक़ामहु व काबा क़ौसैन मतलूबहु व मदलूबु मक़सूदहु व मक़सूदु मौजूदहु सय्यिदुल मुरसलीन फ़ातिहुल नबीय्यीन शफीउल मुज़्तबीन रईसुल करीमीन रहमतल लिल आलमीन अबुल सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। तमाम हम्द और तारीफ उस खालिक़े कायनात के लिए बेशक बेशक कि जिसने हमें पूरी कायनात में चुन के दरे फातिमा ज़हरा से वाबस्तगी अता की। बेशक सुभान अल्लाह। ये वो खुशनसीबी है जो हम लफ़ाज़ी जो है वो नहीं बोल रहे, लेकिन खालिक़े कायनात में जहाँ बड़ी बड़ी इनायत हैं उनमें ये सबसे बड़ी इनायत है, करामत है कि उन्होंने हमें दरे फातिमा ज़हरा से वाबस्तगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। खुदा की कसम अगर इस दर से वाबस्ता न होते तो खुदा जाने कहाँ होते। बेशक लेकिन जहाँ भी होते तो वो तकासुर में शामिल होते जहाँ ज़िल्लतें ही ज़िल्लतें हैं। इब्ला जानते हैं कि तो हम जो मैंने आयत मुबारका की तिलावत की इन्ना अअतैनाकल कौसर, तो हम कौसर से वाबस्ता हैं, तकासुर से वाबस्ता नहीं। शुक्र वाह वाह सुभान अल्लाह। कौसर में और एक तो होता है कसरत, जैसे हम कहते हैं कसरत, कौसर कौसर और कसीर में फर्क है। मैं आपकी फिक्र दे रहा हूँ, ये सब हम अहले इल्म बैठे हैं और आप इतने बड़े अहले इल्म और एक जाहिल मुतलिक से कुछ सुन रहे हैं, तो ये भी मेरे लिए बड़ी अज़मत की बात है। सलावत पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहुम। कौसर और कसीर में फर्क है। कसीर जैसे मिसाल दें कि पानी का गिलास अगर पूरा भरा जाए और फिर जब उससे ज्यादा अगर पी जाएगा तो वो बह जाएगा और ऐसे ही जो है वो बेमकसद चला जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कौसर चाहे कसीर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कलील में तब्दील हो जाएगा। जब हम यूज करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता पिएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो कसीर
جو ہے وہ جو ہے قلیل ہو جائے گا، لیکن کوثر اسے کہتے ہیں جس کو کتنا بھی گھٹایا جائے وہ گھٹ نہیں سکتا، اور اپنی مرضی سے بڑھایا جائے تو بڑھ نہیں سکتا۔ اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا ہے رسول، یہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ابتر ہو، تمہیں اولاد نہیں ہے، تم ابتر ہو، لیکن میں نے تمہیں کوثر عطا کیا، میں نے تمہیں فاطمہ الزہرا عطا کی۔ لوگ کوشش کریں گے کہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کو ذبح کرے، قتل کرے، زندہ دیواروں میں دفن کرے، جو بھی کچھ کرے، مگر دنیا مٹ جائے گی، کوثر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب ہم دیکھیں، پوچھیں 200 سال جنہوں نے بنو امیہ بنو عباس نے جو حکومتیں کی، بغض علی کی بنیاد پر، بغض آل محمد کی بنیاد پر، آج بھی دنیا والے 3-4 سال کی حکومت کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، مگر بغض آل محمد پر انہوں نے صدیاں حکومتیں کی۔ مگر آج آپ جائیں پوچھیں حجاج بن یوسف کے گھر کے علاقے سے، کہاں ہے حجاج بن یوسف، کہاں ہے متوکل، کہاں ہے منصور، کہاں ہے دوان دمن کی، کہاں ہے حرملہ، کہاں ہے شمر، کہاں ہے فرعون شام۔ مگر جو آل محمد سے متمسک ہوئے، آل محمد تو اپنی جگہ پر، مگر اگر ایک حبشی وہ جو ہے حر جو ہے جون جو ہے وہ اگر ان سے متمسک ہوا تو اتنا استعمال ہوا کہ جناب حسین ابن علی جب وہ خود گرتے ہیں گھوڑے سے تو امام حسین علیہ السلام جون کے ہونٹوں میں ہونٹ رکھ کے اور اس کو بوسے دے رہے ہیں۔ یہ ہے جون کی بات، وہ سادات جن کا مقام بہت بڑا ہے۔ جون حبشی تھا، اپنے اولاد کا نام، اپنے بیٹوں کا نام جون رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے ائمہ زیارت وارثہ میں یہ کہتے ہیں میرے ماں باپ تم پر قربان، میرے ماں باپ امام جعفر صادق، امام زمانہ کہہ رہے اے حر میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اندازہ لگائے کہ ان کی منزلت کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و میں نے تمہیں کوثر عطا کیا، وہ کوثر جو دنیا کوشش کرے گی اور کرتی رہی ہے، آج تک اب بھی کر رہی ہے، مگر وہ کوثر جو ہے نہ اس کو کم کر سکتے ہیں، جو اپنی مرضی سے اپنے نام نہاد لوگوں کو بڑھا کے اور پھر کوثر میں شامل کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد مختصر وقت ہے، جناب سیدہ کے فضائل کتنے بھی بیان کیے جائیں اس 20-25 منٹ میں پورے نہیں ہو سکتے۔ فقط سوچنے کی بات ہے کہ سیدہ کائنات میں وہ خاتون ہے جو ایک ہی وقت پر اندر 11 معصوم نسل در نسل 11 معصوم اماموں کی والدہ ہے۔ اب دنیا کے پیرامیٹرز میں دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ بیٹا ہو تو پوتا بھی عظیم ہو، ضروری نہیں ہے کہ پڑ پوتا بھی عظیم ہو، ضروری نہیں ہے کہ پڑ پوتے کا بھی پڑ پوتا عظیم ہو۔ یہ تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ در فاطمہ الزہرا کا کمال ہے، یہ در فاطمہ الزہرا کا کمال ہے، یہ علی کا کمال ہے کہ ان کو 12 کے 12 مسلسل ان ادوار میں بہت سے دوسرے بھی آئے عظیم ہو سکتے تھے مگر کوئی نہیں ہو سکا۔ یہ فقط در فاطمہ الزہرا کا کمال ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محمد و آل محمد صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اصل میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا جو کی تھی وہ پوری میں جو ہے وہ بغاوت نہیں کروں گا۔ عزت اللہ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ جب حضرت ابراہیم نے امتحان دیا، کامیاب ہوا، تو خداوند عالم نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا قال من ذریتی، یہ امامت میری اولاد میں رکھی جائے۔ خالق کائنات نے وہ دعا قبول کی
مگر یہ کہا تھا قال من ذریتی قال اللہ جناب عند الظالمین، یہ اولاد ظالمین کو نہیں ملے گا۔ یہ ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، مگر اسی تسلسل سے ابو طالب کی اولاد میں علی ہوئے، محمد مصطفیٰ کی اولاد میں فاطمہ الزہرا کی اولاد سے امامت کا ایک شجر شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا کے قبولیت کا کمال ہے، قال من ذریتی کا کمال ہے۔ صلوات پڑھے محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ علامہ اقبال نے جس طریقے سے جناب سیدہ کا جو قصیدہ پڑھا ہے، آپ بار بار سنتے رہے، بے شک بے شک۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت اگر ہوتا علامہ اقبال تو اس کو جو ہے وہ کفر کا فتویٰ دے کے پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتے۔ کمال کر دیا جو انہوں نے کہا تھا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ بے شک بے شک۔ حضرت مریم کی جو ایک خاصیت ہے، ایک خصوصیت ہے کہ حضرت عیسیٰ سے جو قربت ہے، بے شک بے شک۔ لیکن از سے نسبت زہرا عزیز، حضرت زہرا کی 3 خصوصیات ہیں، اور جو ان میں لفظ میں لکھا ہے نور چشمہ رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمت للعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، امام اولین و آخرین، جو امام اولین بھی ہے اور امام آخرین بھی ہے۔ پھر بانو تاجدار حل عطا، ان کا دوسری خصوصیت یہ ہے بانو تاجدار حل عطا، یہ تاجدار حل عطا کی زوجہ ہے، سبحان اللہ۔ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مرتضی شیر خدا۔ یہ اگر آج کہتے کہ بھئی شیر خدا مشکل کشا، تو مشکل کشا اگر اقبال کہہ رہا ہے کہ علی مشکل کشا ہے، آج کے دور میں ہوتا تو پتہ نہیں یہاں کے جو ہے فتویٰ کے جو فیکٹریاں چل رہی ہیں وہ ان کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتے۔ اس کے بعد مادر یا مرکز پرکار عشق، کمال کا جملہ ہے اگر اس کو اہل علم اگر سوچے، مرکز پرکار، سبحان اللہ۔ مرکز پرکار، آپ اگر گول دائرہ لگاتے ہیں جو مرکز کا جو نقطہ ہے اس کی تمام جو لکیریں ہیں وہ بالکل برابر جائیں گی، کیا بات ہے، جہاں بھی جائیں گی برابر کی طرف جائے گی۔ تو عشق کا جو مرکز ہے وہ عشق جہاں جہاں تک ہے، عشق کا مفہوم جہاں جہاں تک ہے، اس کی وسعت جہاں جہاں تک ہے، تو عشق کا مرکز جو ہے وہ حسین ابن علی ہے، تو وہ ماں ہے مرکز پرکار عشق، مادر یا مرکز پرکار عشق، مادر یا کارواں سالار عشق۔ حسین ابن علی کاروان عشق کے سالار ہیں۔ پوری کائنات میں اس نے کہا کوئی بھی دنیا ترقی کر لے قیامت تک کوئی بھی سالار کارواں عشق نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے، اور اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پھر اس کے بعد میں مختصر کر رہا ہوں، مجھے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ تم زیادہ پڑھتے ہو، اس لیے میں بہت محدود کرتا ہوں۔ صلوات محمد برکت اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک اور نے کہا کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، زبردست جملہ ہے، مجھے آئین خدا کا کی زنجیریں مجھے جو ہے مجبور کر رہی ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ پاس، مجھے فرمانے رسول اللہ مجبور کر رہا ہے، اور آئین خدا جو ہے اس نے میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی ہیں، نہیں تو میں کیا کرتا؟ وہ کہتا ہے ورنہ گرد تربتش گردید میں، اگر مجھے یہ مجبوریاں نہ ہوتی تو میں جناب سیدہ کی تربت پر جو طواف کرتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ زہرا کے تربت پر میں طواف کرتا۔ میں کہتا ہوں آج اگر ہوتا تو پتہ نہیں کتنی اس سے فتوائیں لگ جاتی، کتنی کفر کی فتوائیں لگ جاتی اور کورٹ میں FIR بن جاتی، جو آج کل FIR کا زمانہ ہے۔ ورن گرد تربتش گردید میں سجدہ برخاک و باشید میں، میں فاطمہ الزہرا کی قبر پر جو ہے اس کی خاک پر میں سجدہ کرتا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر پر ان کی خاک پر میں سجدہ کرتا، میں اس کو جائز سمجھتا، مگر میں مجبور ہوں۔
کہ مجھے جو زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، بے شک بے شک یعنی ان کی نظر میں مقام فاطمہ کیا تھا، مرکز کیا تھا، مرکز عشق بھی ہے، اور اس لائق ہے کہ اس کے قبر پر جو ہے وہ جا کے سجدہ کیا جائے. لوگوں نے تو ان کو جو ہے وہ یہاں تک مجبور کر دیا کہ تاریخ میں سب سے زیادہ چونکا دینے والا جملہ سیدہ نے جو کہا وہ تاریخ کے لیے بہت ہی المناک جملہ ہے. سب چیزوں کو چھوڑ کے سیدہ کہہ رہی ہیں کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی. کتنا مشکل جملہ ہے، تاریخ کے لحاظ سے کتنا مشکل ہے کہ وہ بی بی جو مبائلے میں جائے تو سرور کائنات صداقت کا امین بنا کے، کیونکہ جو قرآن کی آیت تھی فَقُلْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَرْفَعْنَا أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَلِ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تم اپنے عورتوں کو لاؤ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں، میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں. اس میں کوئی حد نہیں تھی کہ فلاں کو لاؤ، اتنوں کو لاؤ. کھلا آپشن تھا، جو بھی تمہارے سچے ہیں وہ لے آؤ، اور میں بھی سچوں کو لے آتا ہوں. سرور کائنات کو لے جا سکتا تھا، ان کے گھر میں دوسرے بھی تھے، سامنے والے والوں کو بھی آپشن کھلا تھا، مگر سرور کائنات نے اپنے گھر سے کسی کو نہیں لیا اور علی کے گھر سے کسی کو نہیں چھوڑا. علی کے گھر سے سب کو لے گیا. اور لے کیوں گیا؟ یہ پورے مبائلے کا نتیجہ کیا تھا؟ ثم نبتل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. پھر ہم ہاتھ بلا کے بلند کر کے لعنت کریں گے جھوٹوں پر. مبائلہ کیا تھا؟ نتیجہ مبائلے کا لعنت تھا. پورا رزلٹ کیا تھا؟ لعنت کرنے جا رہے تھے، جھوٹوں پر لعنت کر رہے تھے. گویا بتا رہے تھے کائنات میں سچے ہیں تو فقط یہ ہے، یہ کائنات میں سچے ہیں. اور ان سچوں کو مسلمانوں کے دربار میں نوکر جو تھے، نوکروں نے اسے جھوٹا کہا. شرم کی بات نہیں ہے، شرم کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہ تم شیعہ ہیں، ہم وہ ہیں تو کوئی کون کس کا. ہم کہتے ہیں تاریخ کے حوالے سے، ہم تاریخ کے طالب علم ہیں، ہم تحقیق کے پابندے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ سیدہ سچی تھی یا نہیں تھی، اور فیصلہ یہ کرنا ہے. یا کہو جگر ہے تو پریکٹیکلی تو کہتے ہو، نہ کہتے تو جو دوسرے تھے جو جناب سیدہ کو جھٹلا رہے تھے ان کو جھوٹا کہو. ضرورت ہے، آج تحقیق کا دور ہے تو کہو یا سیدہ جھوٹی ہے باز اللہ یا تم جھوٹے ہو. ایک بات کرنی پڑے گی آج کے دور میں، یا سیدہ کو صدیقہ مانو. ہم سندھی میں اس کو کہتے ہیں سچی سگوری. سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں باقاعدہ سنی بھی ہے تو سچی سگوری کا نیاز کرتے ہیں. سنی شیعہ سبھی وہ ان کا نام سیدہ کا رکھتے ہیں سچی سگوری، یعنی سچی پاکیزہ بی بی. سچی سگوری کا نیاز بڑے مہمان شیعہ سنی بھی کرتے ہیں. تو جب کہتے ہو کہ سچی سگوری اور کہتے ہو کہ نیاز بھی کرتے ہیں، ان کی اہمیت ہے، تو پھر جس نے اس کو جھٹلایا اس کو جھوٹا کیوں نہیں کہا؟ ایک بات کر لو، اس کو جھوٹا کہہ دو، آپ بھی نہ لو، فقط یہ نعرہ لگاتے رہو جس نے سیدہ کو جھوٹا کہا ان پہ لانا. یہ کہتے ہیں پھر ہمارے لیے یہی کافی ہے. پھر تاریخ کے طالب علم وہاں پہنچ جائیں گے. اور جو نہ بھیجے اس پہ بھی لعنت. قتلوں پہ لعنت. 20 منٹ نہیں ہوئے ابھی. سلام پڑھے محمد علیہ حقیقت میں جناب سیدہ کا موضوع اتنا ہے، بے شک فقط یہ تمہید ہے، یہ باتیں کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ بہت مشکل ہے ان کو سمجھنا. بے شک انما یرید اللہ کی آیت اگر طہارت کے لیے جناب سیدہ کے لیے ہے، اور پھر اگر کل لا اسلوکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى 25 سورہ شورا. ٹھیک ہے، بات یہ کہ فقط میں یہ کہتا ہوں کہ سرور کائنات کہہ رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں سکھایا ہے، میں ابھی نہیں وضاحت نہیں کر رہا ہوں، جو تمہیں میں نے دیا ہے اس کا اجر ہے، مزدوری ہے. مزدوری کے بغیر آپ درزی کے جو مزدوری اگر آپ کپڑا لیتے ہیں اس کو اجر نہیں دیتے، تمہاری نماز حرام ہے. کسی بھی عالم سے پوچھے کہ میں جو ہے وہ کپڑا پہن کے نماز پڑھ رہا ہوں، خدا کی عبادت کر رہا ہوں،
होगी या नहीं, दर्जी को आपने उसकी उजरत नहीं दी है तो वो मस्जिद में नमाज नहीं होगी, चाहे मस्जिद नबी में जाके पढ़े, चाहे मस्जिद नबी में जाके पढ़े। लो सरवर कायनात करा, मैंने तुम्हें नमाजें दी, रोजे दिए, ज़कात दिए, जो कुछ कर रहे हो, लेकिन उसका मरकज जो है मेरे करीब। और कराबत में दो कराबतें हैं, या कराबत सबबी है या कराबत नसबी है। कराबत सबबी अपने बस में है। एक औरत है जिससे कोई वास्ता नहीं, शादी करोगे तो उसका जो बाप होगा वो ससुर बन जाएगा, उसकी माँ सास बन जाएगी, उसके भाई जो है साला बन जाएगा। लेकिन आज तलाक दे दी, न ससुर ससुर रहा, न साला साला रहा, न साली साली रही, उसने फिर दूसरी शादी की। आज जो जिसका ससुर था वो किसी और का ससुर बन गया, किसी और की साली, जो पहले इसकी साली थी अब दूसरे की साली बन गई। तो ये सबबी रिश्ते आने जाने हैं, ये ससुर और साले के रिश्ते आने जाने हैं। मगर नसबी रिश्वत में जो बेटा है, बाप है, भतीजी है, दादा है, नाना है, बात समझ आ रही? जो सबसे पहले अपनी नमाजों को बहाल करने के लिए हमें सबसे पहले नसबी कराबत में सैयदा फातिमा आ जाती है, नसबी कराबत में। फिर उसका बेटा हसन और हुसैन है, नसबी कराबत में अली तीसरे नंबर पे है, जो है वो कजन भी है, और फिर सबबी कराबत में उनके जो है वो दामाद भी है। तो नसबी कराबत में सैयदा के अजमत को न मानना, अपने तमाम जो ऐमाल है उनको गवाना है। फिर जो है वो मैं फकत एक जुमला दे के कह के खत्म करता हूँ, ये मुझे बार बार कोनिया मार रहे हैं सब उस पर भी अगर बोले तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। उसके बाद माँ कान व मा यकून, बस ये जुमला मुझे कहना जरूरी है। जनाब सैयदा एक दिन नमाज पढ़ रही थी, जनाब अली आए, जनाब सैयदा मुसल्ले पे बैठी दुआएं पढ़ रही थी और अपने शोहर को बुलाया। शोहर कौन है? बाबे मदीना है। उनको कह रही है कि आए मेरे करीब बैठे। अली अलैहिस्सलाम भी मुसल्ले पे बैठ गए। आप सोचें, जनाब सैयदा कहती है कि ए मेरे सरताज, मैं आपको वो बातें बताऊं, माँ कान व मा यकून के किस्से बताऊं, यानी अज़ल से अब तक जो हुआ है होता रहेगा, वो सब बातें मैं तुम्हें बताऊं। आम किसी आदमी की बात नहीं है कि कोई मुकर्रर बातें बताए, अगला बंदा कहे वाकई नई बातें सुन रहे हैं, नई बातें। अली को कह रही है मैं तुम्हें माँ कान व मा यकून की बातें सुनाऊं, जो कह रहे हैं कि मैं जमीन के रास्तों से आसमान के रास्ते ज्यादा जानता हूँ। उसको सैयदा कह रही है माँ कान व मा यकून की बातें सुनाऊं। सैयदा ने सुनानी शुरू की। खतीबा जो है सैयदा है और सामे अली है। उस वक्त चाहे दो है, मगर उस महफिल का अंदाजा क्या होगा? सैयदा अज़ल से अब तक की बातें सुना रही है, अली सुन रहा है। एक मर्तबा अली उठे और घर से बाहर निकले मस्जिद नबी की तरफ। अम्मार यासिर कह रहे मैंने कभी अली को इतना दौड़ते हुए मस्जिद नबी में जाते हुए नहीं देखा था। क्या मैं उसके पीछे पीछे गया, मैंने देखा कि मस्जिद नबी में सरवर कायनात बैठे हैं। उन्होंने दूर से कहा अली, क्या मेरी बेटी ने जो तुम्हें माँ कान व मा यकून के किस्से बताए हैं उस पर हैरत हुई है? हैरत हुई है? अली ने कहा या रसूलल्लाह ये बात नहीं है, मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूँ कि मुझे वो बीवी मिली है, वो मुझे भौजा मिली है, तो माँ कान व मा यकून के किस्से जानती है। वो सैयदा जो इतनी आलिमा है, बहुत सा फजाइल है, आलिम के सामने मुझे कहते हुए लुकनत हो रही है, मगर मैं कह रहा हूँ कि ये जिक्र ऐसा है कि हम अभी जो यहाँ बैठे हैं दुआ पढ़ रहे हैं, हम निजात चाहते हैं, हम मैशर में निजात चाहते हैं। और कलाम मजीद की आयत है जो मैदिन ला तरफ़ो शिफा, क़यामत के दिन किसी की शिफात काम नहीं देगी। जो मैदिन ला तरफ़ो शिफा इल्ला मन अज़ल्लहु रहमान रज़ी लहु कौल, सवाए उनके जिनको रहमान ने इजाजत दी हुई है कि तुम जो है शिफात कर सकते हो। उनकी खुसूसियात ये है रज़ी लहु कौल, जिनका बोलना खुदा को पसंद आता है। और खुदा के बोलने के लिहाज से ये बशियत इलाही को तब्दील करने के हवाले से मैं कहूँ कि सैयदा ने कहा कि कल जो है वो दर्जी कपड़े लेकर आएगा, जो जिब्राइल है वो जिब्राइल नहीं रहे, कल दर्जी कपड़े
لے کر آئے گا. تو جبرائیل جو روز گھر پہ آ کے جھولے جلا کرتا, انہوں نے یہ نہیں کہا میں جبرائیل آیا ہوں. سیدہ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ تھا وَرَزِيلُ لَهُ قَوْلًا کا مصداق تھا. تو جناب سیدہ کے لفظوں کو مان دیتے ہوئے جبرائیل نے کہا کہ میں حسنین کا درزی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا درزی بن کے آیا. سبحان اللہ سبحان تو خدا بندی عالم نے فرمایا کہ شفاعت اس سے ہوگی جو جس کی بات خدا کو پسند ہے, سبحان اللہ. جس کا بولنا خدا کو پسند بے ہے. شک. تو ہم آج دعا کرتے ہیں خدایا اس فاطمہ الزہرا کے صدقے جو مرضی لوگوں کو ان کی مصداق خدایا اس سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے جس کی زبان سے اگر نجات کا جملہ نکل جائے تو پھر ہمارے لیے سب سے بڑی نجات ہے. بے شک بے شک. اور سیدہ فاطمہ کا نام جس کا لغوی معنی بھی ہے نجات دینے والی, سبحان اللہ. نجات دینے والی. انہوں نے سرور کائنات سے بھی پوچھا تھا بابا میرا نام آپ نے فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ سرور کائنات نے فرمایا تھا فاطمہ, فاطمہ کا مطلب ہے نجات دینے والی. فاطمہ تم یہاں بھی نجات کرا سکتی ہو, قیامت میں بھی نجات کی جو مرکز ہے وہ آل تم ہوگی. تو ہم اس نجات کی مرکز سیدہ سے التماس کرتے ہیں. بی بی ہم گناہگار ہیں, ہم بہت گناہگار ہیں, ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم کچھ کہہ سکیں, مگر بی بی اسی در پہ آئے ہیں. بس اس در سے جدا نہیں ہوں گے. ہم کیسے بھی ہیں مگر پھر بھی تمہارے دشمنوں کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. بی بی ہم جو بھی گناہگار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں, ہماری تلاشی پریشانی کو دور کر دیں. بی بی جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما, جن کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں وہ تو جانتی ہے, خدا بند عالم جانتا ہے. خدایا ان کی پریشانیوں کو دور کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے صدقے اہل خانہ کی پریشانیاں ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو مرحومین ہیں ان کو جوار رحمت جگہ عطا فرما. ہم سب جو ہے یہاں پر بیٹھے ہیں جو جہاں جہاں مومنین ہیں خدایا ان کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عطا. یا اللہ جو حج و زیارات کے متمنی ہیں ان حج و زیارات سے مشرف فرما. خدایا امام زمانہ کی ہمیں معرفت عطا فرما. ہمیں امام زمانہ کی معرفت اتنی دے کہ ہم جو ہے دوسری تو باتیں کرتے ہیں امام زمانہ سے ہم بہت دور ہیں. خدایا ہم رات کو امام نے فرمایا کہ مجھ سے سرگوشیاں کیا کریں, ہمیں اس قابل بنائیں کہ 24 گھنٹے میں کم از اتنا وقت نکالیں کہ سونے سے پہلے امام زمانہ سے سرگوشی کر سکیں. خدایا حق محمد و آل محمد ہمیں حقیقی عزادار بنائیں, ہمیں دنیاوی رسمی عزاداری سے دور فرمائیں. اس وقت ہماری عزاداری میں رسمی عزاداری اتنی آ چکی ہے کہ اس ملاوت میں خلوص اور خالص عزاداری نظر نہیں آتی. خدایا ہمیں خالص عزاداری عطا فرما, ہمیں حقیقی عاشورائی بنا. خدایا امام زمانہ کو جلدی ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد.